अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजी साहब बहाना और फिर क्या निशाना है क्रेन वाले, ये वीलाग का मौजू है। कौमी असम्बली में बड़ी गर्मा गर्म बहस हो गई है मुबारक सानी केस के हवाले से, और उसमें से कुछ कौमी असम्बली के रहनुमा ऐसे हैं जिसमें साहबजादा हामिद रज़ा ख़ान हैं, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर हैं, पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादर पटेल हैं, पीटीआई के मोहम्मद अली ख़ान हैं, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो हनीफ अब्बासी हैं, उन्होंने उसी मौक़िफ़ की तायद की है जो लब्बैक का मौक़िफ़ था। लेकिन जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनका इस सिलसिले में अपना भी एक नज़रिया है, और वो कहते हैं कि जो बातें हैं आइन और कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। लब्बैक के जो रहनुमा और जो दीगर उलमा इकराम मुबारक सानी केस के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। अरकान कौमी असम्बली ने भी उसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले इंतहाई अहम ख़बर क्रेन के एक रहनुमा हैं और वो हैं मोहम्मद ताहिर सैफ़ी। इन्हें गिरफ़्तार किया गया था, शेखुपुरा से इनका ताल्लुक़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजी साहब के हवाले से इन्होंने तकरीर की थी और इनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इन्हें पेश किया गया और दिलचस्प यहाँ पर मुकालमा हुआ। तो वो जो मुकालमा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ, और उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने क्या कहा, और इस तरह जो सैफ़ी साहब हैं उनका रिमांड दे दिया गया। तो जो मुकदमा था और जो वहाँ पर बहस हुई वो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना था कि मुलजिम का फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट करना होगा और माइक्रोफोन बरामद करना होगा। इस पर जो अदालत के जज हैं अरशद अहमद साहब, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के, उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपने बहुत जोश से तकरीर करते हैं और तकरीर की है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये आपकी तकरीर है, जिस पर मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफ़ी ने इतराफ़ किया कि जी ये मेरी ही तकरीर है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी होगी। अगर आप ये कहते हैं मेरा ये जुर्म है जो मैंने तकरीर की है, तो मैं इस पर कायम हूँ। लब्बैक के जो रहनुमा हैं, जब जज साहब ने उनसे इस्तफसार किया कि आप बहुत सख्त तकरीर करते हैं, तो उन्होंने इतराफ़ किया कि हाँ ये मेरी तकरीर के ही जुमले हैं, जिस पर अदालत ने मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफ़ी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिम को 6 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने केस की समाअत की। ये एक डेवलपमेंट थी, और दूसरी डेवलपमेंट थी नायब अमीर लब्बैक पीर ज़हीरुल हसन शाह के हवाले से। पहले उनकी गिरफ़्तारी की खबरें थीं, लेकिन जो हम तक इतला आई थी हम उस पर कायम है कि पहले उनकी गिरफ़्तारी हो गई थी। फिर हमने ये भी खबर अपने पिछले वीलाग में आपके साथ शेयर की थी कि कुछ मामलात हैं जो तय करने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। पहले अब मैं बात करूंगा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है हनीफ अब्बासी। उन्होंने जो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया है और जो नुक्ता उठाया है, उन्होंने 298 जे का हवाला दिया है, और साथ ये कहा है कि इस कानून के तहत लिखा हुआ है कि ये जो कादियानी है या लाहौरी ग्रुप है या जो भी मामलात हैं, ये किसी किस्म की तबलीग नहीं कर सकते, किसी किस्म की किसी जगह पर तबलीग नहीं कर सकते। ये नॉन मुस्लिम है। जब कानून एक तय हो गया है तो फिर ये जो फ़ैसला है, जिसकी मैंने निशानदेही की थी कि जो फ़ैसले का 42 नंबर पर कोट किया गया है, वो भी हनीफ अब्बासी ने यहाँ पर कह दिया, और लब्बैक के रहनुमाओं का भी ये मौक़िफ़ था और हनीफ अब्बासी का ये कहना था। और ये 42 नंबर जो नुक्ता है जिस पर निशान भी लगाया गया है, इसको उठाया है हनीफ अब्बासी ने, जिसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, और उन्होंने भी ये पूरा पहरा पढ़ा है और ये कहा है कि ताहम अपने घरों, इबादत गाहों और अपनी निजी
مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ مقول و قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق۔ تو یہاں پر آ کر حنیف عباسی رک گئے تھے، قومی اسمبلی میں انہوں نے اظہار خیال کیا اور یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک قانون طے ہے تو پھر انہیں اپنے نجی اداروں میں یا حدود و قیود کے اندر بھی اس طرح کی تبلیغ کا کیسے حق دیا جا سکتا ہے، اور جو یہ ناموس کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، کسی قسم کا قانون اور آئین میں انہیں کوئی حق نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ اور جب طے ہے کہ 3 سال کی سزا ہوگی تو پھر کیسے سپریم کورٹ نے یہ سب کچھ کر لیا اور فیصلے میں یہ لکھا۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں علی محمد خان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ عوام نکلے، حکومت کو اور سپریم کورٹ کو خود انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہیں قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر طارق، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ہماری تربیت ہوئی ہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے ہوئی ہے، تحفظ کے حوالے سے ہوئی ہے، اور جب اس طرح کا معاملہ آئے گا تو نہ صرف ہم آواز اٹھائیں گے بلکہ ہاتھ تک بھی اٹھائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی کو منصف اعلیٰ کے قتل کے فتوے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد خان، انہوں نے بھی کافی اگریسو اور جذباتی انداز میں قومی اسمبلی میں تقریر کی، اور ان کا بھی یہ موقف تھا کہ کسی کو اجازت تو نہیں دی جا سکتی لیکن سپریم کورٹ کو بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ انہوں نے حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائی جائے۔ حنیف عباسی نے بھی ڈیمانڈ کی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور خود حکومتی صفوں کے جو اراکین ہیں ان کی جانب سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اس حوالے سے خصوصی کمیٹی بنائی جائے، علماء کرام سے مشاورت کی جائے۔ اگر نظر ثانی کی اپیل دائر کرنی ہے تو وفاقی حکومت اور ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے اور سپریم کورٹ سے رجوع کرے کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ دیا ہے کس بنیادوں پر دیا ہے، اس فیصلے پر یہ نظر ثانی کریں۔ تاہم یہ ساری جو پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ کسی کے قتل کے فتوے، کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کے فتوے دے۔ تو اب ایک جانب جہاں پر سپریم کورٹ کو نظر ثانی کے حوالے سے فورس کیا جائے گا، دوسری جانب جو کرین والے ہیں جو انہوں نے لوز بال دے دی ہے، کچھ ان کے رہنما اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ میں بار بار اس نقطے کی جانب نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہانہ ہے، اور بہانہ خود دیا گیا ہے، کرین نشانہ ہے۔ قاضی فائزی صاحب کل کو یہ رجوع بھی کر سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، چونکہ جب ریاست پاکستان اس میں جاگی ہے، ریاست پاکستان نے اسے اون کیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو اجاگر کریں گے، اور دیگر پارلیمانی جماعتیں بھی اس سارے ایشو پر اکٹھی ہیں، تو پھر یہ معاملہ آپ دیکھیے گا کہ کچھ علماء کرام کی مشاورت سے جو خصوصی کمیٹی بنائی جائے گی، یہ نظر ثانی کی اپیل ریاست کی جانب سے دائر کی جائے گی سپریم کورٹ میں، اور معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن جہاں تک لبیک والوں کا تعلق ہے، برملا یہ بات تسلیم بھی کرنی چاہیے، ماننا بھی چاہیے کہ اگر وہ اس ایشو کو نہ اٹھاتے تو شاید کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ جو جذباتی انداز میں تقاریر ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ، اب اس کا معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ابھی تک جو نائب امیر ہیں لبیک کے پیر ظہیر الحسن شاہ بخاری صاحب، ان کی گرفتاری کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا، یا اس سلسلے میں جو لبیک کی مجلس شورا ہے وہ مزید مشاورت کر رہی ہے۔ تاہم جو ہلکی پھلکی ایک پریس ریلیز انہوں نے جاری کی یا اپنا ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا، اس میں توپوں کا سارا رخ انہوں نے نون لیگ کی جانب کیا تھا، اور پھس پھسی ان کی پریس کانفرنسوں کو قرار دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ماضی نون لیگ کا اتنا زیادہ رکشہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے معاملے کو لے کر کہ یہ خود اعلیٰ عدلیہ پر چڑھائی کرتے رہے ہیں۔ یہ تو لبیک والوں کا اپنا موقف ہے، لیکن اب یہ شاید لبیک کا معاملہ نہیں رہا مبارک ثانی کیس والا، اس میں لبیک فریق ضرور ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ریاست پاکستان اب چاہتی ہے کہ کسی طرح سے تھوڑا سا انہیں بھی کینڈے میں رکھا جائے، پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی فتوے بازی نہ جاری کی جائے، اور کسی کو بھی یہ فتوے جاری کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ریاست پاکستان اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں خصوصی کمیٹی بھی بنائی جائے گی۔ اور دوسرا جو میں نے کہا ہے کہ لبیک کے جس رہنما کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جذباتی تقاریر کی، وہ اس چیز کو اون کر
رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ باتیں کی ہیں، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائزی صاحب یا عدالت عالیہ ہے وہ رجوع کر لے اپنے اس فیصلے سے۔ جو بنیادی نقطہ ہے وہ اب پوری قوم کو سمجھ آ چکا ہے، لیکن کریڈٹ پھر بھی کرین والوں کو جاتا ہے کہ کرین والے اگر اس طرح اگریسو ٹیون میں سامنے نہ آتے۔ ایک لوز بال ان کی جانب سے ضرور پھینکی گئی تھی جو ان کے نائب امین نے پھینکی تھی، لیکن اس میں ان کی پوری مجلس شورا شامل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹیج پر یہ ضرور کہا تھا کہ یہ وہ بیان اپنی ذاتی حیثیت میں دے رہے ہیں۔ گو کہ اس وقت امیر لبیک حافظ صاحب حسین رضوی وہاں سٹیج پر موجود تھے، لیکن پھر بھی پیر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ان کا ذاتی حیثیت میں بیان ہے، پوری پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم اب وہ اپنے جو اعلان ہے اس حوالے سے کیا بیان جاری کرتے ہیں مجلس شورا، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق چند گھنٹوں میں ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ اسی لیے رکھا گیا تھا تاکہ اس سنگین معاملے کو دیکھا جائے، اور جو پوری قوم کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں احمدیوں قادیانیوں کے تناظر میں، اور ایک یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید انہیں ریلیف دیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ ہمارے بینگ اے مسلمان سب کے ایمان کا حصہ ہے، اور کسی بھی ایک رکن اسمبلی نے اس بات سے انکار نہیں کیا، اور یہ کہا ہے کہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کمیٹی بھی بنائی جائے گی، اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی ایگری کیا ہے ان ساری باتوں سے۔ تاہم دوسری جانب جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، بار بار کچھ ہمارے اوپر بھی باتیں آ جاتی ہیں کہ شاید ہم اس طرح معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ معاملہ تو بالکل سادہ تھا، اور یہ تھا کہ انہوں نے کچھ علماء کرام سے رائے لی، سپریم کورٹ نے کچھ سے کنسلٹ کیا، پھر نظر ثانی اپیل کی، اور پھر وہ جو پیرا نمبر 42 تھا اس کا جو ایشو ہے وہ تو خود اب حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ جب ایک قانون موجود ہے تو اس قانون کے ہوتے ہوئے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اپنی نجی محفلوں میں اداروں میں وہ اس طرح کی تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ قطعاً تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اور یہی لبیک کا نقطہ تھا، یہی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا نقطہ ہے۔ معاملہ کہاں پر خراب ہوا؟ معاملہ بس خراب اسی ایک بیان سے ہوا، اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ معاملہ حل طلب ہے، خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے گا، لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ کریک ڈاؤن ایک بہانہ ہوگا۔ تو آخر میں اتنا ہی کہوں گا، جو علی محمد خان نے کہا ہے، پی ٹی آئی کے رکن ہے، وہ بھی بڑے جذباتی بندے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ابہام پیدا کیا گیا ہے اس ابہام کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک نظر ثانی اپیل ریاست کی مدعیت میں، جس میں علماء کرام کی مشاورت ہوگی، اور اس قضیے کو یعنی قصے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن کچھ جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ ہر سال یا ہر 6 ماہ بعد اس طرح کا معاملہ کیوں اٹھ جاتا ہے، اس سلسلے کو اب بند ہونا چاہیے، اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے تاکہ یہ ملک پرامن طریقے سے خوشحال ہو سکے، آگے بڑھ سکے۔ دوسری جانب جو جذباتی انداز میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں وہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، اس میں آپ کرین والوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی تو بنیاد ہی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہے، اور بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملے یا نہ ملے، ہماری سیاست چمکے یا نہ چمکے، ہم تحفظ نموس رسالت کے پہلے دار ہیں اور اس پر پہرا دیتے رہیں گے۔ لیکن اس بہانے اب ریاست کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی اس ایکسٹریم لیول پر نہیں جانا چاہیے۔ پوری ایک جماعت کے تناظر میں جو بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں ان کو یہیں پر رکنا چاہیے، چونکہ میں بڑے وثوق ذرائع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے حلقوں نے سنجیدگی سے اس بات پر ڈسکشن کی ہے جو سارا معاملہ ہوا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے، جو ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ جماعت یہ اس طرح معاملہ نہ اٹھاتی تو شاید پارلیمنٹ بھی نہ جاگتی، اور پارلیمنٹ کو بھی اس حساس نوعیت کے معاملے کا ادراک اس طرح سے نہ ہو پاتا۔ گو کہ دیر آیت درست آیت، کریڈٹ پھر کرین والوں کو ہی جاتا ہے۔ لیکن قاضی فائزی صاحب کے تناظر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا حساب برابر کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی حساب کسی اور موضوع پر یا کسی اور ایشو پر برابر کر لینا چاہیے، اس ایشو کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہم تو یہ اتنی سی درخواست کریں گے، اگر رجوع ہوتا ہے، نظر ثانی ہوتی ہے، تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ایشو کو اس طرح حل کیا جائے کہ آئندہ پھر یہ ایشو
اٹھے نا، یہ قادیانیوں احمدیہ والا جو مسئلہ ہے نا، یہ ایک دفعہ حل ہو ہی جائے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر، فقہ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور تمام مکتبہ فکر کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، یہ حالی لبیک والوں کا معاملہ نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مکتبہ فکر کو، تمام مسالک کو، اور جو ہمارے دانشور حلقے ہیں انہیں بھی بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچنا چاہیے کہ ہر ماہ بعد، 2 ماہ بعد، سال بعد یہ جو ایشو اٹھتا ہے آئندہ نہ اٹھے، اور جو صورتحال ہے وہ اس حد تک خراب نہ ہو۔ مزید جو تفصیل آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارا چینل انسائڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔